अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने चौथी बेटी पैदा की तो मैंने बीवी को बेटियों समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। दोबारा कभी पलटकर उनकी खबर न ली। एक दिन मकान का किराया लेने पुराने मोहल्ले गया तो लोग मुबारकबाद देने लगे, मेरे गले में फूलों के हार डालने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर पता चला कि मेरी बेटी कमिश्नर बन गई है। मैं खुशी खुशी उसके दफ्तर गया तो उसने मुझे देखते ही, मैंने कभी अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी। मैंने उन लोगों को उस वक्त छोड़ा जब उनको मेरे साथ की सख्त ज़रूरत थी। वो थी मेरी बेटियां और मेरी बीवी, सारी की सारी औरतें। मैंने नहीं सोचा कि वो कैसे खाएंगी, कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगी, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाएं। फिर पता चला कि मेरी बेटी ने बहुत नाम कमा लिया है। यही पता करने के लिए मैं उसके दफ्तर गया, लेकिन जब सामने देखा तो हैरान रह गया कि मेरी बेटी वहाँ पे क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी बेटी ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो वहाँ पे जो काम कर रही थी वो था ही ऐसा। वो तो अफसर के साथ। मेरा नाम अब्बास है। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मेरी चचाजाद रुबीना से करवाई थी। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे बचपन की साथी से जोड़ दिया था। हमारी शादी में सादगी थी, मोहब्बत थी, सुकून था। मैंने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसे सोने के जेवरात दिए थे, कीमती कपड़े दिलाए थे, एक नया घर बनाया था जो मेरी खुशियों का किला था। मैं बचपन से ही बेटों के ख्वाब देखता आया था। मुझे लगता था कि बेटे ही बाप का सहारा होते हैं, बेटे ही नाम रोशन करते हैं, बेटे ही जायदाद संभालते हैं। मेरे पास ज़मीनें थी, प्लाट थे, किरायादार थे, दुकानें थीं और एक रेंट पर दी हुई गाड़ी थी। मुझे अपनी मेहनत पर फ़ख्र था और मैं चाहता था कि मेरे जैसे एक नहीं 2-3 वारिस हों जो मेरा नाम आगे बढ़ाएं। मुझे लगता था कि बेटियों से मोहब्बत करने वाला मुआशरा सिर्फ़ किताबों में होता है, हकीकत में बेटे ही इज़्ज़त होते हैं। रुबीना ने जब बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मैंने शुक्राने के नफल अदा किए थे, मिठाई बांटी थी, दोस्तों को खाने पर बुलाया था। लेकिन जब नौमौलूद बेटी की शक्ल देखी तो दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ था। चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट थी। मुबारकबाद सुनकर दिल को तसल्ली देता था कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। सबने समझाया था कि बेटी भी अल्लाह ताला की देन होती है। मैंने उसका नाम कोमल रखा था, उसे झूला झुलाया था, नए कपड़े पहनाए थे, लेकिन दिल में बेटी की ख्वाहिश जलती रहती थी। कोमल जब 10 माह की हुई तो रुबीना ने दोबारा खुशखबरी दी थी। मैंने कहा था कि ये बार अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे। रुबीना ने कहा था कि एक बच्ची को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने टाल दिया था। मैंने कहा था कि औरतें पैदा ही बच्चों के लिए हुई हैं, नौकरी करने का क्या सोचना, तुम बस घर संभालो और मेरे लिए बेटा पैदा करो। दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई थी। मेरी उम्मीदें फिर रेजा रेजा हो गई थी। मैं गुस्से में आया था। मैंने रुबीना से कहा था कि वो मेरे ख्वाब क्यों तोड़ रही है। लोग भी ताने देते थे, कहते थे कि अमीर हो लेकिन वारिस कोई नहीं है। मैं रात को छत पर जाकर देर तक तारे गिनता रहता था। तीसरी बार फिर उम्मीद बंधी थी। हर दुआ मांगी थी, हर बुजुर्ग के पास गया था, हर तवीज़ लिया था, लेकिन तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई थी। मैंने चुप रहना छोड़ दिया था। मैंने रुबीना से साफ कहा था कि तुमसे बेटा नहीं हो सकता। घर में तल्खी बढ़ गई थी। मैंने तीसरी बेटी का नाम तक नहीं रखा था, उसे गोद में उठाने से इनकार कर दिया था। वो नन्ही बच्ची जब रोती थी तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। रुबीना रोती थी, वो कहती थी कि ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं कहाँ समझने वाला था। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। अब हालात ऐसे हो गए थे कि रुबीना चुप चुप रहने लगी थी, वो बोलती नहीं थी, मुझे देखकर रास्ता बदल लेती थी। मैंने उसे कह दिया था कि अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरा निकाह कर लूँगा। वो खामोश रही थी। शायद उसने खुद को हार मानने के लिए तैयार कर लिया था। 5.5 साल में उसने 3 बच्चियाँ पैदा की थी और अब वो चौथी बार माँ बनने वाली थी। इस बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था। वो मुझे खुशखबरी देने से डरती थी। वो रातों को जागती थी। वो कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने उससे बात करना भी कम कर दिया था। मैं बाहर के होटलों में वक्त गुजारने लगा था।
میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹوں کی باتیں کرتا تھا۔ میں ان لوگوں سے حسد کرتا تھا جن کے 3 بیٹے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگا تھا۔ میری نمازیں بے دلی سے ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں احساس جرم بھی تھا، لیکن خواب کا ٹوٹنا انسان کو شفاق بنا دیتا ہے۔ روبینہ کی ماں بھی کئی بار آتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹیاں بھی تو خوش بخت ہوتی ہیں، لیکن میرے دل میں پتھر رکھے تھے، میرے کان بند تھے۔ میں نے کبھی ان بچیوں کو بازوؤں میں نہیں جھولا تھا، کبھی کہانی نہیں سنائی تھی۔ میں نے صرف انتظار کیا تھا ایک بیٹے کا۔ روبینہ نے چوتھی بار ماں بننے کی خبر سنائی تھی تو میں خاموش رہا تھا۔ میں نے نہ خوشی منائی نہ دعا کی تھی۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا، اور اب روبینہ 9ویں مہینے میں تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کیا اس بار قسمت مہربان ہوگی یا پھر میرا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر روبینہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے الفاظ زہر بن کر اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ وہ سارا دن چپ چاپ رہی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی اور آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا تھا۔ اگلی صبح ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہمیں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، عورت ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئی ہے، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن میرے اندر جیسے انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس نہ آیا، بلکہ مجھے تو غصہ آیا کہ یہ اب مجھے مزید بیٹی کا طعنہ دینے والی ہے۔ میں ہسپتال کے چکر کاٹتا رہا، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روبینہ کے چہرے پر سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور میری بے حسی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میری چوتھی اولاد دنیا میں آئی۔ سب نے کہا مبارک ہو، لیکن میں خاموش تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا اور وہ بولی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن بھی اس وقت موقع پر آئی ہوئی تھی، وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ گئی اور بولی کہ تجھے اب بھی عقل نہیں آئی؟ تو کبھی نہیں سدھرے گا، تو بیٹیوں کا دشمن ہے۔ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، میں دشمن نہیں، بس تھک چکا ہوں۔ بیٹیوں سے مجھے وارث چاہیے۔ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو نے سنا نا، 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے پاگل جاہل انسان، اولاد مرد کے نصیب اور مرد کی جنیاتی سسٹم سے بنتی ہے۔ عورت کی مرضی یا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی۔ تو بیوی کو الزام دیتا ہے جبکہ مسئلہ تیرے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر تجھے شک ہے تو جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لے۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، میرا سسٹم ٹھیک ہے اور یہ سب عورت کی ناکامی ہے۔ روبینہ خود بھی 6 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان کے ہاں بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس کی ماں کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے اور میں ہی بیوقوف تھا کہ میں نے شادی سے پہلے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے روبینہ سے بات چیت بند کر دی، اس کو خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ اب میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال غالب آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسری عورت ہوگی تو شاید میرے نصیب میں بیٹا بھی آ جائے گا۔ روبینہ کو جیسے ہی اس بات کی بھنک پڑی، وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ روئی، چلائی، منتیں کی کہ میں ایسا نہ کروں، لیکن میں جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے روبینہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی گود میں 2 مہینے کی بچی بھی تھی۔ میں نے بغیر احساس کے ان 4 بیٹیوں اور روبینہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ کہاں جاؤں گی، رات کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میری زمین نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ میں نے نہ ان کی خبر لی، نہ ان کے والدین کے فون اٹھائے۔ میں نے گھر کی صفائی کروائی، نیا رنگ روغن کروایا، خود کو آئینے میں دیکھا، سفید ہوتے بالوں کو رنگ کرایا، نئے کپڑے سلوائے اور خود کو ایک امیر، تنہا لیکن خود غرض مرد کے طور پر تیار کیا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں زندگی کے نئے سفر کی شروعات کرنے والا ہوں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کنواری ہو، جو مجھے وارث دے سکے، جو میری عزت اور جائیداد کو سمجھ سکے۔ میں نے لڑکی تلاش کرنی شروع کی۔ کئی رشتے آئے، لیکن میں نے سب کو رد کیا
کیونکہ مجھے ایک خاص معیار کی عورت چاہیے تھی۔ آخرکار مجھے سونیا ملی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ اس کے ماں باپ غریب تھے لیکن لڑکی میں اعتماد تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی میری نئی بیوی ہوگی۔ میں نے جلدی رشتہ طے کیا اور 2 ہفتے کے اندر شادی بھی کر لی۔ میں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی، ہوٹل میں تقریب رکھی، دوستوں کو بلایا، مہمانوں کو قیمتی تحفے دیے اور خود کو دنیا کے سامنے خوش اور مطمئن ظاہر کیا۔ کسی نے مجھ سے روبینہ اور بچیوں کا ذکر تک نہ کیا، یا شاید لوگ سب سمجھ گئے تھے کہ میں اب ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میں سونیا کو اپنے گھر لایا اور وہ ہر چیز دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جو چاہو کرو، جو چیز پسند نہیں وہ بدل دو، اب میری زندگی تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ وارث دو جس کی مجھے برسوں سے خواہش ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا، لیکن مجھے جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونا ہے۔ لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اب میرے پاس نئی بیوی تھی، نیا آغاز تھا اور ایک بار پھر امید تھی کہ شاید اب میرے نصیب کا دروازہ کھلے گا۔ میں نے روبینہ کو اس کی 4 بیٹیوں سمیت گھر سے نکالنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ لی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر ہی ہوگی، اور یہی خیال میرے دل کو سکون دیتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے اس باب کو مکمل بند کر دیا تھا۔ میں نے روبینہ کے باقی ماندہ کپڑے، برتن اور سامان ایک رکشے میں رکھوا کر اس کی ماں کے گھر بھجوا دیا، اور کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں یا سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ میں نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا اور اپنی نئی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سونیا سے میری شادی ہو چکی تھی، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، میری ہر بات مانتی تھی، اور اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، زبان میٹھی تھی اور میری ہر خدمت میں پیش تھی۔ اس لیے میں دن بدن اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا، اور جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں خوف کا ایک پہاڑ بھی کھڑا ہو چکا تھا، ایک وسوسہ، ایک ڈر، ایک خدشہ جو ہر لمحے مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر سونیا نے بھی بیٹی کو جنم دے دیا تو روبینہ مجھ پہ ہنسے گی، میرے بہنوئی کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، دنیا تانے دے گی کہ مسئلہ عورت میں نہیں مجھ میں تھا، میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور روبینہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے کہ میں ظالم ہوں، جاہل ہوں اور ناحق اس پہ ظلم کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بار میری سن لی۔ شاید میرے لیے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ سونیا نے مجھے بیٹا دے دیا، ایک صحت مند، خوبصورت، توانا بیٹا جو پیدا ہوتے ہی میری گود میں آ گیا، اور میں اسے دیکھ کر ایسا خوش ہوا جیسے خزاں کے بعد بہار آئی ہو۔ میں نے اس کا نام شعیب رکھا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ نام میرے خون کے وارث کو عزت دے گا، میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھ کا تارا، میرا وارث، میری امید، میری طاقت اور میری پہچان بن چکا تھا۔ میں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، گلی محلوں میں ڈھول بجوائے، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی، سب کے لیے نئے کپڑے سلوائے اور اس خوشی کا اظہار کیا جسے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میرے لیے بیٹے کی پیدائش ایک خواب کی تعبیر تھی جسے میں ہر حال میں جی لینا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، شعیب بڑا ہونے لگا، میں نے اس کی ہر خواہش، ہر فرمائش، ہر ضد کو پورا کیا، اس کی تعلیم پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کے لیے قیمتی بستے، مہنگی کتابیں اور برانڈڈ یونیفارم اور اعلیٰ جوتے لیے۔ لیکن میری ساری امیدیں آہستہ آہستہ مایوسی میں بدلنے لگی، کیونکہ وہ پڑھائی میں بالکل بھی دل نہ لگاتا تھا۔ جب میٹرک کا وقت آیا تو اس نے 2 سال ضائع کر دیے، کبھی فیل ہو جاتا، کبھی غیر حاضر رہتا، کبھی پرچے چھوڑ دیتا، اور جب وہ مشکل میٹرک کیا تو ایف اے میں بھی وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہا۔ اس کا 3را سال تھا، لیکن ابھی تک پہلا سال ہی مکمل نہ کر پایا تھا۔ میں نے اس پہ کبھی سختی نہ کی تھی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بیٹا ہے نا، غلطی ہو بھی گئی تو معاف کر دوں گا۔ لیکن سونیا کہتی تھی کہ یہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے، پڑھائی کا رجحان نہیں ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔
اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی اس کا، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھار شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ صحیح تو ہے، لیکن مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جب گیمز کھیلنے کی بات ہوتی تو وہ سب سے تیز تھا۔ اس کے پاس جو بھی نیا موبائل آتا وہ لینے کی ضد کرتا، مہنگے فون، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، اس کے شوق بہت تھے۔ دوستوں میں گھومنا پھرنا، شام کو دیر سے آنا، رات کو لیٹ تک فون پر باتیں کرنا اس کے معمولات تھے۔ لیکن چونکہ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے میں اس پہ زیادہ غصہ نہ کرتا۔ اس کے ساتھ سختی کا سوچ کر بھی دل دکھنے لگتا اور میں اسے ہر بار معاف کر دیتا کہ شاید اگلی بار سدھر جائے گا، شاید اب کی بار دل لگا لے گا، شاید یہ میری خواہشوں کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن وہ ہمیشہ وہی رہا جسے میں چاہ کر بھی نہ بدل سکا۔ اس کی ماں نے بھی کبھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، بس یہی بولتی کہ کمزور ہے بچہ، معصوم ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، اور میں ہر بار اس تسلی پر مطمئن ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میرے 2 گھر تھے، ایک وہ جو میں نے نئے پیسے آنے کے بعد تعمیر کروایا تھا، جس میں میں اپنی دوسری بیوی سونیا کے ساتھ رہتا تھا، اور دوسرا وہ پرانا مکان جس میں میرے ماں باپ اور میری پہلی بیوی روبینہ رہا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ پرانا مکان بند ہو گیا تھا، کسی کی آمد و رفت نہ تھی، وہ جگہ بس اب خاموش یادوں کی گواہ تھی۔ ایک دن ایک پرانے محلے دار، میرے سگے چچا، جنہیں میں ہمیشہ باپ کی جگہ سمجھتا تھا، انتقال کر گئے۔ چچا استاد تھے اور ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست تھی، ان کی عزت محلے بھر میں کی جاتی تھی۔ چچا کی وفات کی خبر سنی تو سب کچھ چھاڑ کر ان کے جنازے پہ چلا گیا، کیونکہ خون کا رشتہ اور ان کی شخصیت دونوں مجھے کھینچ لائے۔ جنازے پہ پہنچا تو پرانا محلہ دیکھ کر دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ در و دیوار، گلیاں، چہروں کے تاثرات، سب ماضی کی یاد دہانی کر رہے تھے۔ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تو کافی لوگ موجود تھے، ہر عمر، ہر نسل کے لوگ، سب چچا کی محبت میں آئے تھے۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہوئی، جیسے ہی لوگوں نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھا، دماغ میں سوال اٹھا کہ یہ کیسی مبارکباد ہے۔ ایک شخص میرے قریب آیا، پرجوش انداز میں بولا، اب تو علاقے کا ہر کام آپ سے ہی کروائیں گے، بہت مبارک ہو۔ میں حیران رہ گیا، پوچھا کس بات کی مبارک ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ کی بیٹی کمشنر لگ گئی ہے نا، ہمیں فخر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرے ہوش اڑ گئے، ایک لمحے کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کون سی بیٹی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، او ہاں ہاں وہی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے تو مٹھائی بھی نہیں بانٹی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی جی ضرور کھلاؤں گا سب کو، مگر میرے دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں نے تو سالوں سے اپنی بیٹیوں کی کوئی خبر ہی نہیں لی تھی۔ یہ سن کر کہ میری بیٹی افسر بن گئی ہے، خوشی اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت نے مجھے گھیر لیا۔ میں خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب پتہ کرنا ہوگا کہ روبینہ کہاں ہے اور میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ ادھر ادھر سے معلومات لی تو یہ بات سامنے آئی کہ روبینہ اب بھی اپنے ماں باپ کے پرانے گھر میں رہتی ہے، مگر اس کے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے ہمت کی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہی پرانا محلہ، وہی در و دیوار، مگر گھر کی حالت پہلے سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر ایک صاف ستھری گاڑی کھڑی تھی، دروازہ بھی نیا لگتا تھا، اور سامنے ہی ایئر کنڈیشنر یونٹس نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی بیل دی تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، مگر اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیسے پہچانتی جب میں نے اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا؟ وہ صرف 2 مہینے کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کے لبوں سے نکلا، آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے نہایت مشکل تھا۔ ایک پل کو تو سوچ میں پڑ گیا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ سن کر ششدر رہ گئی، چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بازار گئی ہوئی ہیں اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے گھر کے اندر ایک نظر ڈالی تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ زندگی بدل چکی ہے۔ فرش پختہ ہو چکا ہے، گھر میں فریج اور دیگر قیمتی سامان موجود تھا، ہر کونا بہتری کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، دل میں ایک ہلکی سی چبھن کہ جنہیں میں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا وہ خود
اپنے زور پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر کہا ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا، اور دروازے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ عجیب کیفیت تھی، شرمندہ نہیں تھا لیکن عجیب ضرور لگ رہا تھا۔ انسان کو کبھی کبھی اپنا ماضی آئینے کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور میں اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پلٹ رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے مزید تحقیق کی تو خبر ملی کہ واقعی میری بڑی بیٹی نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے اور کمشنر بن چکی ہے۔ میری سوچیں بھٹکنے لگیں، دل میں ایک عجب سا فخر جاگنے لگا۔ جو بیٹی کو میں نے کبھی گود میں نہیں لیا، جس کی آنکھوں میں خود کو کبھی نہیں دیکھا، آج وہ ایک بڑے منصب پہ فائز تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اس سے جا کر آفس میں ملوں، اسے مبارکباد دوں۔ شاید دیر ہو چکی تھی، مگر یہ قدم میرے دل کو سکون دے سکتا تھا۔ میری بیٹی افسر ہو گئی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ میرے لیے فخر کا مقام بھی تھا، اور دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ایک سوال بھی کہ اگر وہ اتنی کامیاب ہو سکتی تھی تو میں کہاں تھا جب اسے میرے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد میں واپس اپنے اس گھر آیا جو میں نے اپنی بیوی سونیا کے لیے تعمیر کروایا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اجنبی مقام پر آ گیا ہوں، جیسے ہر شے کی ترتیب بدلی ہوئی ہو۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ گھر کے اندر کوئی شخص پہلے سے موجود تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سننے لگا کہ وہ شخص کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اور جو باتیں وہ کہہ رہا تھا وہ سیدھی میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مرد میری عمر کا لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میرے قدم جکڑ گیا۔ میں براہ راست سامنے جانے کی بجائے ایک کونے میں چھپ گیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس شخص نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹ نہ بول، جس کو تو اپنا بیٹا کہتی ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میں ششدرہ رہ گیا۔ میری سماعتوں نے جو الفاظ سنے وہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ شعیب میری اولاد ہے، تو مجھ سے پہلے شادی کر چکی تھی اور اس وقت حاملہ بھی تھی، پھر تو نے کسی امیر شخص سے شادی کر لی، مطلب مجھ سے بغاوت کی اور اپنے مفاد کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سونیا خاموش کھڑی تھی، لیکن پھر اس نے ہولے سے اثبات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا، میری سوچیں منتشر ہونے لگیں۔ میں کچھ لمحوں کے لیے ساخت ہو گیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جس عورت کو میں نے اپنی دنیا سمجھا تھا، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا گئی۔ شعیب جسے میں اپنا بیٹا سمجھتا تھا، جو میری امیدوں کا مرکز تھا، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، میرا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دل کر رہا تھا میں چیخوں چلاؤں، سب کچھ تہس نہس کر دوں، اس مرد کو پکڑ کر ماروں جس کی باتیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھی، لیکن میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بجھ چکا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سونیا سے کچھ نہ کہا، میں نے نہ اس سے سوال کیا، نہ اس مرد کو روکا۔ میں اپنی شکست کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ باہر رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن میرے دل میں جو اندھیرا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ میں ساری رات سڑکوں پر پھرتا رہا، ایک بنجارے کی طرح۔ میرے قدم بے سمت تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، جب اس پر اعتماد ٹوٹتا ہے تو اس کی بنیادیں لرز جاتی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ یہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا، اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی، اپنے بچوں سے منہ موڑا، وہی عورت مجھے سب سے بڑا زخم دے گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جاؤں گا، وہی بیٹی جسے میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا، جسے شاید میں نے کبھی باپ کی محبت نہ دی تھی۔ اس کا چہرہ ذہن میں ابھرنے لگا، اس کی معصومیت، اس کی خاموشی، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں اس کے دفتر پہنچا، دل میں ہزاروں وسوسے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھے گی بھی نہیں،
وہ مجھے دھتکار دے گی، لیکن دل کا ایک اور گوشہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے معاف کر دے، شاید وہ ایک موقع دے دے۔ جب میں اس کے دفتر پہنچا تو وہیں ریسیپشن پر مجھے روک دیا گیا، مگر جب میری بیٹی نے سنا کہ میں آیا ہوں تو خود باہر آئی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ نہایت محبت سے میرا حال پوچھا، میرا حال چال جانا، میرے لیے پانی منگوایا اور کہا کہ بیٹھیں بابا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا، کچھ بہا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو وہ بولی، بابا معاف تو نہیں کیا، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن ماں نے کہا ہے کہ باپ کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، اسی لیے آپ کی عزت کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا سر چوما، اسے گلے لگایا۔ میں جیسے بچہ بن چکا تھا، میں ٹوٹ چکا تھا، پگھل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے وجود میں مجھے نئی زندگی کا احساس ہوا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے سونیا کو طلاق دے دی، اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور واپس روبینہ کے پاس گیا۔ میں نے روبینہ سے معافی مانگی۔ وہ عورت جسے میں نے بے وجہ اذیت دی تھی، جسے میں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ نفرت کے ساتھ جینا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ایک بیٹی افسر بن چکی ہے، دوسری بھی افسر بننے والی ہے۔ ہم نے جو کھویا وہ بہت تھا، لیکن جو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہوں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی دعائیں لوں گا اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کروں گا۔ میری بیٹیاں اب مجھے عزت دیتی ہیں، میرے ساتھ بیٹھتی ہیں، مجھ سے مشورے کرتی ہیں اور میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ سونیا آج بھی دعویٰ کرتی ہے کہ شعیب تمہارا ہی بیٹا ہے، لیکن اب میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میرے لیے اب میرا ماضی ایک سبق ہے اور حال ایک نعمت ہے، اور میرے پاس جو بچا ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شعیب بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو بھی ہو، لیکن مجھے آپ نے ساری زندگی پالا، میرے لیے تو آپ ہی میرے بابا ہیں۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ غلطی اس کی نہیں، اس کی ماں کی تھی۔ کبھی کبھی ملنے آتا ہے تو ہنس کر بلا لیتا ہوں، جیب میں کچھ پیسے ڈال دیتا ہوں، سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال میری زندگی کے 18 سال گزرے اس کے ساتھ۔ میرا خون نہ سہی، میرا بیٹا ہے وہ۔ جب ہماری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو ہمارے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کی تیاری کی تھی، ہر کونے کو سجا کر اس کے خوابوں کا گھر بسایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے صبر کا پھل کچھ یوں دیا کہ شادی کے پہلے ہی سال ہماری بیٹی کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ دونوں اتنے خوبصورت تھے جیسے آسمان سے 2 چاند اتر آئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت، ان کے لبوں پر ہنسی اور ان کے وجود میں خوشبو آتی تھی۔ ان کے نام بھی میں نے خود رکھے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے جیسے نئی زندگی شروع کر دی ہو۔ میری بیٹی اور داماد دونوں افسر تھے، صبح صبح دفتر چلے جاتے اور ہم دونوں نواسوں کے ناز نخرے اٹھاتے۔ ان کی نیند، ان کی بھوک، ان کا رونا ہنسنا، سب کچھ ہمارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن گیا تھا۔ روبینہ ان کو نہلاتی تھی اور میں ان کو جھولے میں ڈالتا تھا۔ جب میں دونوں کو گود میں اٹھا کر بازار جاتا تو لوگ رک کر دیکھتے تھے، کتنے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے چہرے پر روشنی سی تھی اور میں سینہ تان کے چلتا تھا جیسے دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر شعیب میرا اپنا بیٹا ہوتا تو شاید میں اتنا پیار نہ کر پاتا جتنا ان نواسوں سے کر رہا تھا، کیونکہ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں، محبت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بچے میری روح کا سکون بن گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، روتا، دل سے دعائیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب ان کا پہلا قدم زمین پر پڑا تو میں نے خوشی سے زمین پر سجدہ کیا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی پلکوں سے لڑک کر گالوں پر گرتے جا رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ان بچوں نے ہمارے گھر کو پھر سے جنت بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے کام پر دھیان دو، تمہارے بچے میری ذمہ داری ہے۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ ذمہ داری میرے لیے بوجھ نہیں، خوش نصیبی تھی۔ کبھی کبھی ان کو کہانیاں سناتا، کبھی ان کے ساتھ پارک جاتا، اور جب وہ مجھے دادا ابو کہہ کر لپٹتے
تو محسوس کرتا تھا کہ رب نے میرے پچھلے سارے دکھوں کا مداوا ان کے لمس میں رکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ جو خوشی ہمیں ان بچوں کے ساتھ ملی ہے شاید وہ ہمیں اپنے بیٹے سے بھی نہ ملتی، کیونکہ یہ ہمیں بغیر کسی بدلے کے صرف محبت دیتے ہیں۔ ان کی ہنسی میں جنت کا عکس ہوتا ہے اور ان کی آواز میں ایسا سکون ہوتا ہے جیسے اذان سن رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو کئی گنا زیادہ بہتر لوٹا بھی دیتا ہے۔ میری بیٹی ایک اچھی ماں بھی تھی اور ایک اچھی بیوی بھی تھی۔ اس کا شوہر بھی ہماری بہت عزت کرتا تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور یہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا اصل سکون اپنے رشتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنوں کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھاگتا ہے تو وہ ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ دولت، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ عزت جو اپنوں کے ساتھ رہ کے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو کر یہ سچ سیکھا تھا کہ جو اپنے نہیں ہوتے وہ کبھی دل کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے جب شعیب کی حقیقت سنی اور سونیا کو طلاق دی تو دل بہت ٹوٹا، لیکن میری بیٹی نے میری عزت کر کے مجھے پھر سے جینے کی ہمت دی، اور جب نواسے ملے تو لگا جیسے رب نے پھر سے نئی صبح دکھائی ہو۔ اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری عزت کرتی ہیں، مجھے ہر خوشی دیتی ہیں، اور میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے جیتا ہوں۔ وہ لمحے جو میں نے کھو دیے تھے اب انہی بچوں کے ساتھ جی رہا ہوں۔ اور آخری بات جو زندگی نے مجھے سکھائی وہ یہ ہے کہ خون کا رشتہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم وہ رشتہ ہوتا ہے جو دل سے جڑتا ہے۔ سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے، جھوٹ کا انجام ہمیشہ بربادی پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی کی سب سے بڑی دولت گنوا بیٹھتی ہیں، کیونکہ آخر میں اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جینے والا ہی اصل میں جینا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔